सातवीं किस्त बोलती टोपी की आजमाइश। दरवाज़ा झूलता हुआ एकदम खुल गया। वहाँ सियाह बालों वाली एक दराज कद जादूगरनी सब्ज लंबे चौगे में मलबूस खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत कठोर था और उसे देखकर हैरी के जहन में जो पहला ख्याल लिपका वो ये था कि उसके साथ किसी किस्म का खिलवाड़ दुरुस्त नहीं होगा। प्रोफेसर मैगोनिगल साले अव्वल के बच्चे पहुंच गए हैं, हैग्रिड ने नरम लहजे में कहा। शुक्रिया हैग्रिड, यहाँ से इन्हें मैं ले जाऊंगी, प्रोफेसर मैगोनिगल ने जवाब दिया। उसने दरवाजे को चौड़े अंदाज में खोल दिया। साले अव्वल के बच्चे कई कतारों में अंदर दाखिल होने लगे। पहला दाखिली हॉल इतना बड़ा था कि डर्सली ख़ानदान का पूरा घर इसमें समा सकता था। ग्रिंगोट्स की तरह यहाँ भी पत्थर की दीवारों पर जलती हुई मशालें रोशन थीं। छत इतनी ऊंची थी कि उसे निगाहों के अहाते में लाना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा था। वहाँ से बालाई हिस्से में जाने के लिए संगे मरमर की शानदार सीढ़ियाँ उनके सामने मौजूद थीं। सख्त पथरीले फर्श पर वो लोग प्रोफेसर मैगोनिगल के पीछे पीछे चल दिए। दाएं तरफ मौजूद एक बड़े दरवाजे के अक़ब से हैरी को सैकड़ों बच्चे की धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लगता था स्कूल के बाकी बच्चे वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे। फिर प्रोफेसर मैगोनिगल साले अव्वल के बच्चों को उस दरवाजे की तरफ नहीं ले गईं जहाँ दूसरे बच्चे पहले से मौजूद थे, बल्कि उन्हें उस दरवाजे के करीब एक छोटे से खाली कमरे में खड़ा कर दिया गया। सब बच्चे खामोश थे। वो एक दूसरे के साथ कंधों से कंधे मिलाए खड़े थे। उनकी नज़रों में परेशानी के बादल रक्स कर रहे थे। वो इधर उधर देखकर वहाँ खड़े किए जाने का मकसद जानने के लिए बेताब थे। अमूमन उन्हें इतना करीब करीब खड़ा होने का मौका नहीं मिला था। ये पहला मौका था कि वो एक दूसरे के साथ चिपके खड़े थे। हॉगवर्ट्स में आपको खुशामदीद कहा जाता है, प्रोफेसर मैगोनिगल की कड़कती हुई आवाज़ कमरे में गूंजी। सालाना अय्याम के आगाज़ की तकरीब ज़ियाफ़त कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले कि आप लोग बड़े हॉल में अपनी निशस्तों में बैठ सकें, आपको अपने फ़रीक़ के लिए मुंतखब किया जाएगा। ये बहुत अहम मरहला है, क्योंकि जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक आपका फ़रीक़ हॉगवर्ट्स में आपके घर जैसा होगा। तमाम तलबा और तालिबात एक ख़ानदान की तरह आपस में बर्ताव रखेंगे। आप लोग अपने फ़रीक़ के बाकी बच्चों के साथ जमातों में बैठेंगे, अपने फ़रीक़ के मखसूस इहाते में सोएंगे और फ़रीक़ के मखसूस हॉल में अपना खाली वक्त गुजारेंगे। गौर से सुन लीजिए, हॉगवर्ट्स में कुल 4 फ़रीक़ हैं, ग्रिफिंडोर, हफ़लपफ़, रेवेनक्लॉ और स्लिथिरिन। हर फ़रीक़ का अपना एक शानदार माजी है और हर एक में से बेहतरीन जादूगर और जादूगरनियाँ निकले हैं। जब तक आप हॉगवर्ट्स में रहेंगे आपको अपना बर्ताव उम्दा और दोस्ताना रखना होगा। अच्छे बर्ताव के सिले में आपको शाबाशी के पॉइंट्स दिए जाएंगे और क़वानीन शिकनी और नापसंदीदा हरकत पर पॉइंट्स तफरीक़ किए जाएंगे। याद रखिए कि किसी एक तालिब इल्म या तालिबा की गलत हरकत का ख़िमियाज़ा पूरे फ़रीक़ को भुगतना पड़ेगा। साल के आखिर में तमाम पॉइंट्स को शुमार किया जाएगा और जिस फ़रीक़ के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उन्हें उम्दा कारकर्दगी और उसूल व ज़वाबित की पाबंदी पर हाउस कप दिया जाएगा, जो कि किसी मुस्तहसिन एजाज़ से कम नहीं होगा। मुझे तवक्को है कि आप जिस भी फ़रीक़ में जाएंगे उसके लिए फ़ख्र का बाइस साबित होंगे। इंतखाब का मरहला पूरे स्कूल के सामने तय पाएगा और थोड़ी ही देर में उसकी शुरुआत हो जाएगी। मैं आप लोगों को मशवरा देती हूँ कि आप लोग इंतज़ार करते हुए अपने आप को तैयार कर लें। प्रोफेसर मैगोनिगल की आंखें एक पल के लिए नेविल के चौगे पर जा रुकीं, जो उसके बाएं कान के नीचे बंधा हुआ था, और फिर रॉन की नाक में लगे हुए सियाह धब्बे पर। हैरी घबराकर अपने बालों को संवारने की कोशिश करने लगा। जब हम आपके लिए तैयार हो जाएं तो मैं वापस आऊँगी, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। बराए मेहरबानी खामोशी से यहाँ इंतज़ार कीजिए। वो कमरे से बाहर चली गई। हमें फ़रीक़ के लिए कैसे चुना जाएगा? हैरी ने थूक निगलते हुए रॉन से पूछा। मुझे लगता है किसी तरह का इम्तिहान होता होगा। फ्रेड ने कहा था कि उसमें बहुत तकलीफ़ होती है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो मजाक कर रहा था, रॉन ने घबराए हुए अंदाज में कहा। हैरी का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। इम्तिहान, और वो भी पूरे स्कूल के सामने, मगर उसे तो अभी रत्ती भर भी जादू नहीं आता। उफ खुदाया,
اسے نہ جانے کیا کر کے دکھانا پڑے گا۔ یہاں قدم رکھتے ہوئے اس نے کسی ایسی چیز کی توقع ہی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے چاروں طرف فکر مندی سے دیکھا۔ وہاں موجود سبھی بچے سہمے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کوئی بھی زیادہ بول نہیں رہا تھا سوائے ہرمائنی گرینجر کے، جو اپنے سیکھے ہوئے جادوئی کلمات کو بہت تیزی سے دہرا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اسے نہ جانے کون سی جادوئی کلمے کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ہیری نے بہت کوشش کی کہ ہرمائنی کی باتوں کی طرف اس کا دھیان نہ جائے۔ وہ کبھی اتنا زیادہ گھبرایا نہیں تھا، کبھی بھی نہیں۔ جب اسے انکل ورنن کے پاس اسکول کا وہ شکایتی کارڈ لے جانا پڑا جس میں لکھا تھا کہ اس نے نہ جانے کیسے اپنے استانی کے پرس کو سیاہ سے نیلا کر دیا تھا، وہ تب بھی نہیں گھبرایا تھا۔ اس کی آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ کسی بھی لمحے پروفیسر میگونگل واپس لوٹ سکتی تھیں اور اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایسا کچھ ہوا جس کی وجہ سے وہ ہوا میں 1 فٹ اوپر اچھل گیا۔ اس کے پیچھے کچھ بچے چیخ اٹھے۔ کیا حماقت ہے! اس نے زور سے سانس لی۔ اس کے آس پاس کھڑے بچوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ لگ بھگ 20 سفید بھوت عقبی دیوار سے ہوا میں تیرتے ہوئے اندر آ گئے تھے، سچے موتیوں کی طرح سفید اور کچھ حد تک شفاف، جن کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ بھوت کمرے میں تیرتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور سال اول کے بچوں کی طرف ان کی توجہ بالکل نہیں تھی۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ راہب کی طرح دکھائی دینے والا فربا اور پستہ قامت بھوت کہہ رہا تھا، میرے دوست راہب، کیا ہم نے پیوس کو وہ سارے مواقع نہیں فراہم کیے ہیں جو اسے ملنے چاہیے تھے؟ وہ ہم سب کا نام بدنام کر رہا ہے، اور آپ تو بخوبی جانتے ہی ہیں کہ وہ سچ مچ کا بھوت نہیں ہے۔ میں تو یہی کہوں گا۔ اچانک اس کی نظر بچوں پر پڑی تو چونک کر بولا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گلوبند اور چست کپڑوں میں ملبوس ایک بھوت نے سال اول کے طلباء کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، یہ یقیناً نئے طلباء ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو فریقوں میں منتخب کرنے سے پہلے یہاں کھڑایا گیا ہے۔ اس موٹے پستہ قامت راہب بھوت نے مسکرا کر پوچھا۔ کچھ بچوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگوں سے حفل پف کے ہال میں ملاقات ہوگی، اس پستہ قامت موٹے بھوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت کمرے میں ایک تیکھی آواز گونجی، اب چلیے، انتخاب کا مرحلہ کچھ ہی لمحوں میں شروع ہوا جاتا ہے۔ پروفیسر میگونگل لوٹ آئی تھیں۔ ایک ایک کر کے سبھی بھوت سامنے والی دیوار میں تیرتے ہوئے داخل ہو گئے۔ آپ لوگ قطار بنا لیں اور میرے پیچھے پیچھے آئیں، پروفیسر میگونگل نے کہا۔ ہیری کا بہت برا حال تھا، اس کے پاؤں جیسے منو وزنی ہو گئے تھے۔ ہیری کسی ریت کے بھورے کی طرح لڑکتا ہوا بڑھا اور قطار میں اس لڑکے کے پیچھے جا کھڑا ہو گیا جس کے بال ریت کی مانند سرمئی تھے۔ رون جلدی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر وہ لوگ کمرے سے باہر نکل کر بڑے دوہرے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، جہاں سے اب بھی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب ہیری دروازہ پار کر کے بڑے ہال میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہیری نے کبھی خواب میں بھی اتنی دلکش، حیرت انگیز اور تابناک جگہ کا تصور نہیں کیا تھا۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں موم بتیاں روشن تھیں جو ان 4 لمبی میزوں کے بالکل اوپر ہوا میں معلق تیر رہی تھیں، جہاں باقی طلباء نشستیں سنبھالے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میزوں پر چمکتی ہوئی سنہری طلائی پلیٹیں اور پیالے رکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس ہال کے طول عرض کو دیو قامت بحری جہاز سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ ہال کے آخری حصے میں ایک بڑا چبوترا تھا جس پر ایک لمبی میز بچھی ہوئی تھی، اور وہاں نفیس کرسیوں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیری نے سوچا کہ وہ یقیناً ہاگورٹس اسکول کے اساتذہ ہی ہو سکتے تھے۔ پروفیسر میگونگل سال اول کے بچوں کو چبوترے تک لے گئیں تاکہ وہ لوگ باقی طلباء کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ ان کا چہرہ طلباء کی طرف کر دیا گیا تھا اور ان کی پشت پر تمام اساتذہ موجود تھے۔ ان لوگوں کو گھورنے والے سینکڑوں چہرے موم بتیوں کی زرد ہلتی ہوئی روشنی میں زرد لالٹینوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ طلباء کی بھیڑ کے درمیان کہیں کہیں سفید دھند اور چاندی کی طرح چمکتے ہوئے بھوت بھی نظر آ رہے تھے۔ گھورتی ہوئی آنکھوں سے بچنے کے لیے ہیری نے اپنا چہرہ اوپر کی طرف اٹھا لیا تاکہ وہ ان کی چبھتی ہوئی نگاہوں سے بچ سکے۔ اوپر چمکتے ہوئے ستاروں سے بھری ہوئی چھت نظر آئی۔ ایسا لگتا تھا
جیسے ہال کی دیواریں کھلے آسمان میں کہیں جا کر گم ہو گئی ہوں۔ اس نے ہرمائنی گرینجر کو بڑبڑاتے ہوئے سنا، جو کہہ رہی تھی، اس پر جادو کیا گیا ہے تاکہ یہ باہر کے آسمان کی طرح دکھائی دے۔ ہاگورٹس کا پس منظر نامی کتاب میں نے یہ پڑھا ہے۔ یہ یقین کرنا محال تھا کہ اوپر چھت تھی یا نہیں، کیونکہ لگ تو ایسے رہا تھا جیسے بڑا ہال سیدھے آسمان میں کھلتا تھا۔ جب پروفیسر میگونگل نے بنا کچھ کہے 4 پیروں والا ایک سٹول سال اول کے بچوں کی قطار کے سامنے رکھ دیا تو ہیری نے جلدی سے سر جھکا کر نیچے کی طرف دیکھا۔ سٹول کے اوپر پروفیسر میگونگل نے جادوگروں کی ایک پرانی ٹوپی رکھ دی جس کی نوک ابھری ہوئی تھی۔ یہ ٹوپی کسی قدر خستہ حال نظر آتی تھی، میلی کچیلی، اور اس میں بہت پیون لگے ہوئے تھے۔ ہیری نے اسے دیکھ کر سوچا کہ آنٹی پتونیا تو کبھی بھی اس ٹوپی کو اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتی۔ شاید ان لوگوں کو ٹوپی میں سے خرگوش نکال کر دکھانا تھا۔ ہیری کا تخیل اس کے قابو سے باہر نکلنے لگا تھا۔ یہی ہو سکتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ہال میں بیٹھے سبھی لوگ ٹوپی کی طرف گھور رہے تھے، اس لیے وہ بھی اس کی طرف گھورنے لگا۔ کچھ لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر ٹوپی نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ اس کی بالائی سلائی چوڑی کھل گئی جیسے یہ اس کا منہ ہو، اور پھر ٹوپی نے بے ڈھنگی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ تمہیں شاید لگے گا کہ میں خوش شکل نہیں ہوں، مگر تم اپنی آنکھوں کے دیکھے پر مت کرو اعتبار۔ مجھ سے زیادہ سمجھدار ٹوپی ڈھونڈے نہ ملے گی، چاہے تم آسمان کو چھو لو، چاہے تم لو زمین میں کنگھال، چاہے پاس تمہارے ہو باؤلر کا دمکتا سیاہ ہیٹ، یا پھر ہو تمہارے پاس ریشمی اور اونچی ٹوپیاں۔ میں ہوں ہاگورٹ کی منتخب کرنے والی ٹوپی، ان سب سے ہوں میں زیادہ اہم اور اچھی۔ تمہارے دماغ جو ہے وہ مجھ سے نہیں چھپا، بولتی ٹوپی سب دیکھ سکتی ہے، یہ مانے ہے ہوا۔ اس لیے مجھے پہن لو، میں تمہیں دوں گی بتا، کس کس فریق میں تمہیں مجھے رکھنا ہے روا۔ کنکھیوں مت گھورو مجھے، بلکہ یہ سب جان لو، جو خوبیاں میں دیکھ سکتی ہوں اسے تم مان لو۔ تمہیں بھیجا جا سکتا ہے شیر دل گریفنڈور میں، اس کی ہمت، حوصلگی اور دلداری کو پہچان لو جو تمہیں ہمیشہ الگ کرتا ہے دوسروں سے۔ گریفنڈور کی ان خوبیوں کو پلے باندھ لو۔ تمہیں بھیجا جا سکتا ہے حفل پف فریق میں، راست گوئی، حب، وفا شواری کے شفیق میں۔ حفل پف کے بچے ہوتے ہیں ہمیشہ سچے، محنت سے نہیں چوکتے مستقبل یا عتیق میں۔ یا تمہیں مل سکتی ہے ریون کلو کی سمجھداری، تیز دماغ، فہم و فراست اور سچی دیانتداری۔ حاضر جواب ملیں گے وہاں پر تمہیں سب لوگ، بزلے سنجی راست گوئی کی جنہیں ہے بیماری۔ یا پھر قسمت کھل سکتی ہے سلیدرین میں بھی، سچے دوستوں اعلیٰ اذہان کے آنگن میں بھی۔ چالاکی عیاری بے مثل تعلیم سے مالا مال، اچھے برے کی تمیز سمجھائے کندن میں بھی۔ جلدی مجھے سر پر پہن لو، ڈرو مت مجھ سے، تم ہمیشہ ہی محفوظ رہو گے، فکر مت مجھ سے۔ تم ہو تمہاری دوست اور تمہاری رہبر، مستقبل کے فیصلے حاصل کر لو مجھ سے۔ جب بولتی ٹوپی نے اپنا گیت پورا کیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ٹوپی نے چاروں میزوں کی طرف دیکھ کر اپنا سر جھکا کر شکریہ ادا کیا اور خاموشی سے اسٹول پر گر گئی۔ تو ہمیں صرف ٹوپی پہننا ہوگی، رون نے ہیری سے بڑبڑا کر کہا۔ میں فریڈ کو جان سے مار ڈالوں گا، وہ کہہ رہا تھا ہمیں اذیت ناک مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ ہیری دل ہی دل میں ہنس دیا۔ ہاں، ٹوپی پہننا جادوئی کلمے پڑھنے سے لاکھ درجے اچھا تھا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کاش وہ تنہائی میں ٹوپی پہن سکتا، کاش ٹوپی پہنتے وقت اسے اتنے سارے لوگ نہ دیکھ رہے ہوتے۔ اسے لگ رہا تھا ٹوپی نے ان لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا رکھی تھیں۔ ہیری کو اس وقت ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ نہ تو واقعی بہادر ہے، نہ ہی حاضر جواب، یا نہ ہی چالاک۔ اگر ٹوپی نے ڈرے ہوئے لوگوں کے لیے کوئی الگ فریق بنایا ہوتا تو اس کے لیے وہی فریق موزوں رہتا۔ پروفیسر میگونگل ہاتھ میں چرمائی کاغذ کا لمبا گولا لے کر آگے بڑھی۔ جب میں آپ کا نام پکاروں تب آپ آ کر ٹوپی پہنیں گے اور سٹول پر بیٹھ جائیں گے تاکہ آپ کو منتخب کیا جا سکے۔ انہوں نے ایک نام پکارا، ہینا ایبٹ۔ گلابی چہرے، لمبی چوٹی اور بھورے بالوں والی ایک لڑکی قطار سے باہر نکلی
اس نے ٹوپی پہنی اور سٹول پر بیٹھ گئی۔ ٹوپی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی اور پھر ایک پل بعد ٹوپی چلائی، ہفل پف۔ جب ہینا دائیں کی طرف ہفل پف کی میز پر بیٹھنے کے لیے چلی گئی تو وہاں سے تالیوں اور خوشی سے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ ہیری نے دیکھا کہ موٹا اور پست قامت بھوت ہینا کی طرف دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ سوزین بونز، پروفیسر میگونیگل کی آواز سنائی دی۔ ہفل پف۔ ٹوپی ایک بار پھر چلائی اور سوزین بھی ہینا کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے چل دی۔ ٹیری بوٹ، ریون کلا، ٹوپی نے چلائی۔ اس بار بائیں طرف سے دوسری میز پر تالیاں بجنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ٹیری کے پاس آنے پر ریون کلا کے کئی طلبہ اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مینڈی بروکل ہرٹس، پروفیسر میگونیگل بولی۔ وہ بھی ریون کلا میں چلا گیا، لیکن لیونڈر براؤن پہلی نئی گریفنڈور فریق کی طالبہ منتخب ہوئی اور سب سے بائیں طرف کی میز پر خوشی کا شور گرج اٹھا۔ ہیری دیکھ رہا تھا رون کے جڑوا بھائی سیٹی بجا رہے تھے۔ میلیسنٹ بلسٹروڈ سلیدرن کی پہلی طالبہ منتخب ہوئی۔ شاید سلیدرن کے بارے میں اس نے جو سنا تھا اس کی وجہ سے یہ ہیری کا تصور ہو، لیکن اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ سلیدرن کے طلبہ برے دکھائی دے رہے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے پرانے اسکول میں کھیل کود کے وقفے میں کھلاڑی بانٹنے کا وقت کیا ہوتا تھا۔ اسے ہمیشہ سب سے آخر میں منتخب کیا جاتا تھا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ اچھا نہیں کھیلتا تھا، بلکہ اس لیے کہ کوئی بھی ڈڈلی کے سامنے یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتے تھے۔ جسٹن فلچلی، ہفل پف۔ ہیری نے دیکھا کہ کئی بار ٹوپی فریق کے نام کا اعلان فوراً ہی کر دیتی تھی اور کئی بار اسے فیصلہ کرنے میں تھوڑا وقت لگتا تھا۔ سیمس فینیگن، جو قطار میں ہیری کے آگے کھڑا ریت جیسے بھورے بالوں والا لڑکا تھا، سٹول پر قریب 1 منٹ تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد ٹوپی نے اسے گریفنڈور میں منتخب کر لیا۔ ہرمائنی گرینجر۔ ہرمائنی لگ بھگ دوڑتی ہوئی سٹول تک گئی اور اس نے بےتابی سے اپنا سر ٹوپی میں گھسا دیا۔ ہیری کو اس کا انداز دیکھ کر کسی قدر حیرت ہوئی تھی۔ گریفنڈور، ٹوپی نے چلا کر کہا۔ نہ جانے کیوں رون کے منہ سے آہ نکل گئی۔ ہیری کے دل میں ایک دہشت انگیز خیال اوت کر آیا، کیونکہ جب کوئی بہت گھبرایا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ہمیشہ ڈراؤنے خیالات ہی آتے ہیں۔ تب کیا ہوگا اگر اسے منتخب ہی نہ کیا جائے؟ کیا ہوگا اگر وہ ٹوپی کو اپنی آنکھوں کے سامنے لگا کر بہت دیر تک بیٹھا رہے اور کچھ دیر بعد پروفیسر میگونیگل اس کے سر سے ٹوپی ہٹا کر یہ کہیں کہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے اور اسے واپس ریل گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو جانا چاہیے۔ جب مینڈک گم کرنے والے لڑکے نیول لانگ باٹم کا نام لیا گیا تو وہ سٹول تک جاتے وقت گر پڑا۔ ٹوپی کو نیول کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بہت دیر لگی تھی۔ جب وہ آخر کار گریفنڈور کا نام چلائی تو نیول اسے اتارے بغیر ہی دوڑ پڑا۔ ہر طرف قہقہوں کا ہنگامہ برپا تھا۔ وہ ندامت سے واپس لوٹا اور اس نے ٹوپی موراگ میکڈیگل کو دے دی۔ جب میلفوئے کا نام پکارا گیا تو وہ اکڑتے ہوئے انداز میں آگے بڑھا اور اس کی خواہش کے عین مطابق فیصلہ ہوا۔ ٹوپی نے اس کے سر کو بنا چھوئے ہی چیختے ہوئے سلیدرن کا نام پکار دیا۔ میلفوئے اپنے دوستوں کریب اور گوئل کے پاس چلا گیا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اب زیادہ لوگ نہیں بچے تھے۔ مون، نوٹ، پارکنسنس، پھر جڑواں بہنوں کی جوڑی پاٹل اور پاٹل، پھر سیلین پورکس اور پھر آخر کار ہیری پوٹر۔ ہیری پوٹر، پروفیسر میگونیگل نے اس کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے پکارا۔ جب ہیری پوٹر آگے آیا تو اچانک ہال میں سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پورے ہال میں آگ سلگنے جیسی ہلکی ہلکی آوازیں بھن بھنا رہی تھیں۔ کیا کہا؟ پوٹر؟ ہیری پوٹر؟ کیا یہ سچ ہے؟ ہیری نے ٹوپی کو اپنی آنکھوں کے اوپر چڑھانے سے پہلے جو آخری منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ ہال کے لوگ اسے ٹھیک طرح سے دیکھنے کے لیے اپنی اپنی گردنیں اونچی کر رہے تھے۔
اگلے پل وہ ٹوپی کے سیاہ اندرونی حصے کو گھور رہا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے اعلان کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے کان میں ایک دھیمی سی آواز پڑی، مشکل ہے، بہت مشکل، کافی ہمت دکھائی دیتی ہے، دماغ بھی تیز ہے تمہارا، بہت خوبیاں ہیں تمہارے اندر، اف خدایا، ہاں، اپنی شناخت پیدا کرنے کا ارادہ بھی ہے، یہ بہت ہی دلچسپ ہے، تو میں تمہیں کہاں بھیجوں؟ سلیدھرن نہیں، سلیدھرن نہیں۔ ہیری نے سٹول کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے سوچنا شروع کر دیا۔ سلیدھرن نہیں، دھیمی آواز میں تعجب کا عنصر تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ سوچ لو، تم بلندیوں کو چھو سکتے ہو اور عظمت پانے کی ساری خوبیاں تمہارے اندر پوشیدہ ہیں، اور سلیدھرن تمہاری قابلیت کو نکھارنے میں معاونت دے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں کس فریق میں منتخب کروں؟ ٹھیک ہے، گریفنڈور۔ ہیری نے یہ سن لیا تھا کہ بولتی ٹوپی نے آخری الفاظ نہایت بلند آواز میں کہے تھے، جو یقیناً ہال میں بیٹھے ہر فرد کو سنائی دیے ہوں گے۔ اس نے سر پر سے ٹوپی اتاری اور کانپتے ہوئے قدموں سے گریفنڈور کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ گریفنڈور میں منتخب ہو جانے اور سلیدھرن میں نہ بھیجے جانے پر وہ اس قدر خوش تھا کہ اس کے اندر راحت کے سوتے پھوٹ پڑے۔ اس کی توجہ اس طرف جا ہی نہیں سکی کہ اس کے منتخب ہونے پر سب سے زیادہ تالیاں بج رہی تھیں۔ گریفنڈور کا مانیٹر پرسی اٹھا اور اس نے ہیری سے بڑے جوش و خروش سے ہاتھ ملایا، جبکہ جڑواں ویزلی بھائی زور سے چیخے، ہمیں ہیری پوٹر مل گیا، ہمیں ہیری پوٹر مل گیا۔ ہیری اس گلوبن پہنے ہوئے بھوت کے سامنے بیٹھ گیا جسے وہ پہلے دیکھ چکا تھا۔ بھوت نے خوشی سے اس کا بازو تھپ تھپایا اور ہیری کو اچانک ایسا ڈراؤنا احساس ہوا جیسے اس نے اپنا ہاتھ برف کے پانی سے بھری بالٹی میں ڈال دیا ہو۔ اب وہ اونچے سٹول کو ٹھیک طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کے سب سے قریب والے کنارے پر ہیگرڈ بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ ہیری اور ہیگرڈ کی نظریں جب ملیں تو ہیگرڈ نے اپنا انگوٹھا اوپر کر کے اسے مبارکباد دی۔ ہیری نے جواباً چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی، اور وہاں اونچے سٹول کے بالکل عقب میں ایک بڑی سنہری کرسی پر ایلبس ڈمبلڈور بیٹھے تھے۔ ہیری نے انہیں فوراً ہی پہچان لیا تھا، کیونکہ وہ ریل گاڑی میں چاکلیٹی مینٹک والے کارڈ میں ان کی متحرک تصویر دیکھ چکا تھا۔ ڈمبلڈور کے چاندی جیسے بال پورے ہال میں اکلوتے منفرد تھے جو بھوتوں جتنے چمک رہے تھے۔ ہیری نے پروفیسر کوئرل کو بھی پہچان لیا تھا، جو اپنی گھبراہٹ کے ساتھ وہاں براجمان تھا۔ ہیری ان کے ساتھ لیکی کالڈرن میں ملاقات کر چکا تھا۔ سر پر بھاری بھرکم ارغوانی رنگ کی پگڑی پہنے ہوئے وہ اس وقت بڑے عجیب دکھائی دے رہے تھے۔ اب منتخب کیے جانے والے بچوں میں صرف 3 لوگ ہی باقی بچے تھے۔ ڈین تھامس ایک سیاہ فام لڑکا تھا جو کہ رون کی طرح نکلتے ہوئے قد کا مالک تھا۔ اس کے ساتھ رون کھڑا تھا، اس کا چہرہ ابھی تک فق پڑا تھا، اور تیسری لڑکی لیزا ٹرپین تھی۔ لیزا ٹرپین کو ریونکلا منتخب کیا گیا۔ پھر رون کی باری آئی، اس کا چہرہ اب پیلا سبز ہو گیا۔ ہیری نے میز کے نیچے اپنی انگلیاں آپس میں بانٹ لیں، اور 1 سیکنڈ بعد ٹوپی نے چلا کر گریفنڈور کا اعلان کیا۔ جب رون اس کے پاس والی نشست پر دھم سے بیٹھ گیا تو باقی لوگوں کے ساتھ ہیری نے بھی زور زور سے تالیاں بجائیں۔ شاباش، بہت اچھے رون، پرسی ویزلی نے جوشیلے انداز میں کہا۔ ویزلی جڑواں بھائیوں نے شرارتی انداز میں رون کو چھیڑا۔ رون ان کی طرف دیکھ کر آگ بگولا سا ہو گیا۔ پھر ڈین تھامس بھی گریفنڈور فریق میں منتخب کیا گیا۔ پروفیسر میگونگل نے چرمائی کاغذ کو گولے کی طرح لپیٹا اور بولتی ٹوپی اٹھا کر چلی گئی۔ ہیری نے اپنی خالی سنہری پلیٹ کی طرف دیکھا۔ اسے اب جا کر اس بات کا احساس ہوا کہ اسے کس قدر بھوک لگی ہوئی تھی۔ پیٹ میں بھوک کے مارے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کدو کے سموسے کھائے ہوئے صدیاں بیت چکی تھیں۔ اسی وقت ایلبس ڈمبلڈور اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سب طلباء کی طرف دیکھ کر دھیمے انداز میں مسکرا رہے تھے۔ ان کے دونوں بازو پہلوؤں میں اٹھے ہوئے تھے اور ان کا سفید لہراتا چوغا ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ آسمان کی بلندیوں میں کھڑے ہوں۔
ان کے چہرے پر ایسے جذبات کی جھلک عیان تھی جیسے انہیں طلباء کے معصوم چہروں کو دیکھ کر بے حد خوشی اور فرحت مل رہی ہو۔ ان کے لہراتے ہوئے آنکھوں کو دیکھ کر پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ خوش آمدید، انہوں نے اپنی گمبھیر آواز میں کہا۔ ہاگورٹس میں نئے سال کے لیے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ ضیافت سے لطف اندوز ہوں، میں چند الفاظ کہنا چاہوں گا، اور وہ الفاظ یہ ہیں: احمق، سوجی ہوئی آنکھیں، متفرق جذبات اور تکلیف۔ آپ سب کا شکریہ۔ وہ اپنی نشست پر واپس بیٹھ گئے۔ سب لوگوں نے خوش ہو کر تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ہیری کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا کہ ان کی اس بات پر ہنسنا چاہیے تھا یا نہیں۔ کیا وہ تھوڑے سے پاگل ہیں؟ ہیری نے پرسی سے سرگوشی میں پوچھا۔ پاگل؟ پرسی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ہلکے پھلکے انداز میں کہا، وہ جوہر قابل ہیں، دنیا کے بہترین جادوگر، لیکن ہاں، وہ تھوڑے سے کھسکے ہوئے ضرور ہیں۔ تم آلو لینا پسند کرو گے ہیری؟ ہیری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے سامنے کی پلیٹیں اب رنگ برنگے کھانوں سے لبریز دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے ساری من پسند چیزیں ایک ہی میز پر پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ بھنے گائے کے گوشت کے پارچے، بھنے سالم مرغ، بکرے کی چامپیں، لذیذ قیمہ مٹن کڑی، تکے کباب، روسٹ کی ہوئی مچھلی، ابلے آلو، بھنے سالم آلو، تلے ہوئے پرندے، مٹر کے دانے، گاجریں، شوربہ، چپس اور ٹماٹر چٹنی، اس کے علاوہ کسی عجیب طرز کے پودینے والے ہیمبرگر۔ ڈرسلی گھرانے میں ہیری کو پوری طرح بھوکا تو نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن اسے اس کی پسندیدہ چیزیں کھانے کے لیے بھی نہیں دی جاتی تھیں۔ ہیری کو جو چیز سچ مچ چاہیے ہوتی تھی اسے ڈڈلی ہمیشہ لے لیتا تھا، چاہے اسے کھانے کے بعد وہ بیمار ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ ہیری نے اپنی پلیٹ میں مٹن کڑی کے علاوہ باقی سب چیزیں تھوڑی تھوڑی ڈال لیں اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ سب اشیاء بے حد لذیذ اور خوش ذائقہ تھے۔ دیکھ کر اچھا لگتا ہے، گلابی گلوبند پہنے ہوئے بھوت نے دکھ بھری آواز میں کہا، جو ہیری کو گوشت کے پارچے کو کاٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ نہیں کھا سکتے؟ نہیں، گزشتہ 400 سالوں سے کچھ نہیں کھایا، بھوت نے کہا۔ ظاہر ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی کمی اکثر ستاتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ میرا نام سر نکولس ڈیمبمسی پورپنگٹن ہے اور میں گریفنڈور ہال کا بھوت ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کون ہیں، رون نے اچانک کہا۔ میرے بھائیوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ لگ بھگ سرکٹے بھوت ہیں۔ میں چاہوں گا کہ تم مجھے سر نکولس ڈیمبمسی کے نام سے ہی پکارو، بھوت نے تھوڑا تنگ کر کہا، لیکن ریت جیسے بالوں والا سیمس فینیگن درمیان میں ہی بول اٹھا، لگ بھگ سرکٹا؟ کوئی آدمی لگ بھگ سرکٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نکولس کے چہرے پر ناخوشگوار کیفیت چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گفتگو اس منزل کی طرف نہیں بڑھ رہی تھی جس کی جانب وہ اسے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس طرح، سر نکولس نے چیڑتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا بایاں کان پکڑا اور اسے جھٹکا دیا۔ اس کا پورا سر اکھڑ کر گردن کے پاس سے لٹک گیا اور کندھوں پر گر پڑا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی قبضے کے سہارے جھول رہا ہو۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کسی نے ان کا سر کاٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کام ٹھیک طرح سے نہیں کیا تھا۔ ان کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کی لہریں دیکھ کر سر نکولس نے خوش ہو کر اپنا سر دوبارہ واپس اپنی گردن پر ایسے جما دیا جیسے وہ کبھی اکھڑا ہی نہ ہو۔ گریفنڈور کے نئے طالب علموں، مجھے امید ہے کہ اس سال کا سالانہ ہاؤس کپ جیتنے میں تم لوگ ہماری بھرپور مدد کرو گے۔ گریفنڈور اتنے لمبے عرصے تک بغیر جیتے ہوئے کبھی نہیں رہا ہے۔ سلیدرن لگاتار 6 سال سے ہاؤس کپ جیت رہے ہیں۔ میرے لیے سلیدرن کے بھوت کی خوشی کو برداشت کرنا بے حد دشوار ہوتا جا رہا ہے، سر نکولس نے کھانستے ہوئے کہا۔ ہیری نے سلیدرن کی میز کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہاں پر ایک خوفناک صورت بھوت بیٹھا ہوا دکھائی دیا جس کی گھورتی آنکھیں بے حد ہیبت ناک تھیں۔ اس کا چہرہ دبلا تھا اور کپڑے
चांदी जैसे खून से लिथड़े हुए थे। हैरी को देखकर खुशी हुई कि वो भूत मैल्फॉय के ठीक पास बैठा हुआ था, जो उसकी निशस्त पर कुछ खास खुश नहीं दिखाई दे रहा था। उसके कपड़ों पर इतना खून कैसे लगा हुआ है? सिमस ने बड़े इश्तियाक से पूछा। मैंने कभी उससे पूछा नहीं, सर निकोलस ने बड़ी नज़ाकत से जवाब दिया। जब सब ने पेट भर कर खा लिया तो बचा हुआ खाना उनकी निगाहों के सामने प्लेटों में से गायब हो गया और प्लेटें पहले की मानिंद चमकती हुई साफ सुथरी दिखाई दी। एक ही लम्हे बाद खीर, फिरनी और शहद मिला दलिया उनके सामने जाहिर हुआ। अब उनके सामने हर जायके की यकपस्ता आइसक्रीमें, सेब के पेड़े, गुड़ के लौंग चिड़े, चॉकलेटी पेस्ट्रियाँ और मरबे वाली बालूशाही, पेठा, स्ट्रॉबेरीज, जेली, चावलों का जर्दा, स्फिंच केक सजे हुए थे। जब हैरी ने गुड़ के लौंग चुड़े खाना शुरू किए तो गुफ्तगू का महू उनके घरों की तरफ मुड़ गया था। मैं मिलावटी हूँ, सिमस ने कहा। मेरे डैडी मगल हैं और मेरी मम्मी जादूगरनी। मम्मी ने जादूगरनी होने की बात तब तक नहीं बताई जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। ये सुनकर मेरे डैड के होश उड़ गए थे। ये सुनकर बाकी सब लोग हंस पड़े। और नेविल, तुम? रॉन ने पूछा। मेरी दादी ने मुझे पाला है और वो जादूगरनी है, नेविल ने बताया। लेकिन पूरा ख़ानदान यही सोचता था कि मैं शुरू से ही मुगल था। मेरे ग्रेट अंकल एलेगी हमेशा मुझे अपने कब्ज़े में रखने की कोशिश करते रहे ताकि मुझसे जादू का कोई सबक हासिल कर लें। उन्होंने मुझे एक बार ब्लैकपोल बंद के किनारे से धक्का दे दिया। मैं लगभग डूब गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं पानी से सही सलामत बाहर निकल गया। मैं उस वक्त 8 साल का था। एक दिन एलेगी अंकल चाय की दावत पर घर आए और उन्होंने उस दिन मुझे पैरों पर पकड़कर बालाई मंजिल से नीचे लटका दिया। उसी लम्हे मेरी ग्रेट आंटी एंडी ने उन्हें खाने के लिए अंडों वाला केक दिया। ध्यान बढ़ जाने की वजह से अंकल एलेगी ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं छूटकर नीचे गिरता चला गया, पूरे बागीचे और सड़क तक। वो लोग सचमुच खुश थे। दादी तो इतनी खुश हुई थी कि रोने लगी। और जब मुझे स्कूल में दाखिला मिला तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वो सोच रहे थे कि मुझ में यहाँ आने जितनी सलाहियत बिल्कुल नहीं है। जब एलेगी अंकल को मेरे दाखिले का यकीन हो गया तो वो इस कदर खुश हुए कि उन्होंने खुद जाकर मुझे मेंढक खरीद दिया। हैरी के दूसरी तरफ पर्सी वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि वो लोग फौरन पढ़ाई शुरू कर देंगे। सीखने को कितना कुछ है। मेरी दिलचस्पी ख़ास तौर पर तब्दीली हयत के मजमून में है, यानी किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में बदलना। जाहिर है उसे बहुत मुश्किल समझा जाता है। पर्सी ने जवाब दिया, इब्तिदा में तुम्हें छोटी चीज़ें समझाई जाएंगी, जैसे माचिस की तीली को सुई में बदलना और इसी तरह की चीज़ें। हैरी के बदन में अब हरारत पैदा हो चुकी थी और उसे नींद के झोंके आने लगे। उसने एक बार फिर ऊंची मेज की तरफ देखा। हैग्रिड अपने बड़े प्याले से कुछ पी रहा था। प्रोफेसर मैगोनिगल हेडमास्टर डंबलडोर से बातें कर रही थी। अजीबोगरीब पगड़ी पहने प्रोफेसर क्वेरल एक दूसरे उस्ताद से बातें कर रहा था। उस प्रोफेसर के बाल सियाह और चिपके हुए थे, नाक मुड़ी हुई और जिल्द की रंगत जर्द थी। ये एकदम अचानक हुआ। मुड़ी नाक वाले प्रोफेसर ने प्रोफेसर क्वेरल की पगड़ी के पास से हैरी की आंखों में सीधा देखा और हैरी के माथे के निशान में तेज और चुभता हुआ दर्द उठा। आउच! हैरी ने लाशौरी तौर पर अपना एक हाथ माथे पर रख लिया। क्या हुआ हैरी? पर्सी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, हैरी ने आहिस्ता से कहा। दर्द जिस तरह अचानक आया था उसी तरह अचानक मिट गया, लेकिन प्रोफेसर की नज़रों से हैरी को जो एहसास हुआ था उसे दूर हटाना इतना आसान नहीं था। ये एहसास कि वो हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्रोफेसर क्वेरल से बात करने वाले उस्ताद कौन हैं? उसने पर्सी से पूछा। अच्छा, तो तुम क्वेरल को पहले से ही जानते हो। कोई हैरानी की बात नहीं कि क्वेरल इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर स्नेप से बातें कर रहे हैं।
प्रोफेसर स्नेप जादुई मुरक्कबात का मजमून पढ़ाते हैं, लेकिन वो ये मजमून हरगिज़ पढ़ाना नहीं चाहते। सबको मालूम है कि वो क्यूरेल की जगह पढ़ाना चाहते हैं तारीख जादू से महफूज रहने का फ़न। तारीख जादू के बारे में प्रोफेसर स्नेप को बहुत ज़्यादा मालूमात हैं। हैरी कुछ लम्हों तक प्रोफेसर स्नेप को देखता रहा, मगर उसने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। आखिरकार उनके सामने रखी हुई शीरीनी की अशिया भी गायब हो गईं। उसी लम्हे प्रोफेसर डम्बलडोर एक बार फिर खड़े हो गए। हॉल में खामोशी छा गई। अच्छा, अब जब हम खा पी चुके हैं तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। साल के आगाज़ में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। साल अव्वल के बच्चे ख़ास तौर पर यह ध्यान से सुने कि तारीक या अंधेरे जंगल में किसी भी हालत में कोई भी फ़र्द नहीं जाएगा, और हमारे कुछ सीनियर तलबा भी इस बात का पूरा ध्यान रखें तो बेहतर होगा। डम्बलडोर ने अपनी चमकती हुई आंखों का रुख वीजली जुड़वा भाइयों की तरफ मोड़ दिया था जो मुस्कुरा रहे थे। हमारे चौकीदार मिस्टर फिल्स ने मुझसे कहा था कि मैं आप सबको याद दिला दूं कि मज़ामीन के पीरियड के दौरान राहदारियों में जादू करना मना है। क्विडिच की बाकायदा मुशक्क़तें शशमाही के दूसरे हफ्ते में शुरू की जाएंगी। अपने फरीक की टीम के लिए खेलने में जिसकी दिलचस्पी हो वो मैडम हुच से राबिता कर सकता है। और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल तीसरी मंजिल के दाएं हिस्से की राहदारी को बंद कर दिया गया और उनमें जाने की मुमानियत है। मुहिम जोई के शौक़ के बाइस आप यकीनन दर्दनाक मौत का शिकार भी हो सकते हैं। हैरी इस बात पर हंस पड़ा। वो इन गिने चुने अफराद में से एक था जिन्होंने ऐसा किया। वो संजीदा तो नहीं है? उसने पर्ची के कान में सरगोशी की। बिल्कुल होंगे, पर्सी ने डम्बलडोर को घूरते हुए कहा। यह अजीब है क्योंकि आमतौर पर वो हमेशा हमें जो वजूहात बताते हैं, हमें कहीं पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं हासिल होगी। सब जानते हैं कि जंगल में खूनख्वार जानवर और दरिंदे रहते हैं। मुझे लगता है कम अज़ कम उन्हें हम मॉनिटरों को तो वजह बताना चाहिए थी। और अब इससे पहले कि हम बिस्तर पर जाएं, हम अपने स्कूल के गीत गाएंगे, डम्बलडोर ने बुलंद आवाज़ में कहा। हैरी ने देखा कि बाकी असातिज़ा की मुस्कुराहटें थोड़ी सिमट गई थीं। डम्बलडोर ने अपनी छड़ी को हल्का सा झटका दिया, जैसे वो उसके सिरे से मक्खी भगाना चाहते हों। एक लंबा सुनहरी रिबन छड़ी से बाहर निकला जो मेज़ों के ऊपर उठा और सांप की तरह लहराते हुए अल्फाज में बदल गया। सब अपनी मनपसंद धुन मुंतखब कर लें और अब हम शुरू करते हैं, डम्बलडोर ने कहा। बड़े हॉल में ये अल्फाज गूंज उठे। हॉगवर्ट्स हॉगवर्ट्स झूम जाओ हॉगवर्ट्स, मेहरबानी करके हमें कुछ सिखाओ झटपट। चाहे हम बूढ़े हों और हों गंजे मंजे, या फिर छिले घुटनों वाले लड़के नटखट, थोड़ा दिलचस्प जादू हमारे सर में तुम भर दो। दूर से आए हैं तुम्हारे पास झटाझट, अभी हमारी खोपड़ी में सिर्फ हवा भरी है। हमारे दिमाग की खिड़कियों पर दो दस्तक खटाखट, और है मेरा मन मक्खियों और कचरे जैसा सामान। निखारो धोवो और फिर से दो सवार धरपट। हमें सिखाओ जानने के लायक है जो चीज़ें, याद दिलाओ जो हम भूल चुके हैं मस्ती में फटाफट। अपनी बेहतरीन कोशिश करो, बाकी हम कर लेंगे। ज़िंदगी के बादलों में हो रही हैं घटाघट। सिखाओ जब तक कि हमारा दिमाग निपक जा, दिल से खुशी फूटे और आंखों से निमानट। हर एक ने यह गीत अलग अलग वक्त में ख़त्म किया। आखिर में सिर्फ वीजली जुड़वा भाई ही बहुत धीमी मातमी सुरों में गा रहे थे। डम्बलडोर ने अपनी छुरी से उनकी आखिरी सत्रों को दोबारा जाहिर किया। गीत ख़त्म होने पर बाकी लोगों ने थालियां बजाईं और डम्बलडोर ने सबसे तेज़ ताली बजाई। उम्दा सुरों का इंतखाब, उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। हम यहाँ जो जादू करते हैं ये इससे बड़ा जादू है, और अब सोने का वक्त हो चुका है। जाइए और अपने बिस्तरों में घुस जाइए। ग्रिफिंडोर के मुंतखब साल अव्वल के बच्चे आपस में बातें करते हुए तलबा के हुजूम के दरमियान में गुजरते हुए पर्ची के पीछे पीछे चल दिए। वो लोग बड़े हॉल से बाहर निकले और संगे मरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हैरी के पर एक बार फिर बहुत वज़नी हो रहे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत थक चुका था और उसने ज़्यादा खा लिया था। गनुदगी के मारे उसका बुरा हाल था।
اسے اتنی تیز نیند آ رہی تھی کہ اسے یہ دیکھ کر بھی حیرت نہیں ہوئی کہ راہداریوں میں لگی تصویروں کے لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے وقت اشارے کر رہے تھے۔ جب پرسی دوبارہ انہیں ایسے دروازے سے لے گیا جو پھسلنے والی چکنے فرش اور جھولتے ہوئے دبیز پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے تو بھی اسے کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ سبھی بچے جمائیاں لیتے ہوئے اور اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے۔ سیڑھیاں تھیں کہ شیطان کی آنت کی طرح ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ ہیری سوچ رہا تھا ابھی انہیں کتنی دور اور جانا پڑے گا۔ اچانک پرسی رک گیا۔ چھڑیوں کا ایک بڑا گٹھڑا راستے کے بالکل درمیان میں ہوا میں تیر رہا تھا۔ جب پرسی آگے کی طرف بڑھا تو گٹھڑے سے چھڑیاں ایک ایک کر کے ان پر گرنے لگیں۔ پیوس ہے ایک شرارتی بھوت، پرسی نے سال اول کے بچوں کو بڑبڑا کر آگاہ کر دیا۔ پیوس سامنے آؤ، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ جواب میں ایک تیز اور بیہودہ آواز سنائی دی، جیسے کسی نے غبارے میں سے ہوا نکال دی ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں خونی نواب کو بلا لوں؟ پرسی نے چیخ کر کہا۔ پٹاخ جیسی آواز کے ساتھ ایک تاریک آنکھیں اور چوڑے چہرے والا پستہ قد آدمی سامنے ظاہر ہوا جو ہوا میں تیر رہا تھا اور چھڑیوں کے گٹھڑ پکڑے ہوئے تھا۔ واہ کیا بات ہے، اس نے صفاقانہ کھلکھلاہٹ کے ساتھ کہا۔ سال اول کے بچے، الے لے لے کتنے مزیدار چہرے ہیں، لطف آئے گا۔ وہ اچانک ان کی طرف جھپٹا، سب نے اپنے سر جھکا لیے۔ پیوس دور ہٹو ان سے، ورنہ میں خونی نواب کو اس بارے میں بتا دوں گا۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں پیوس، پرسی نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ پیوس نے اپنی زبان باہر نکال کر اسے چڑھایا اور پھر ہوا میں تحلیل ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے چھڑیوں کے کٹر کو نیول کے سر پر پھینک دیا تھا۔ انہوں نے اسے دور جاتے ہوئے سنا اور جاتے جاتے وہ زرہ بختر کے سجاوٹی انگرکھے سے جان بوجھ کر ٹکراتا ہوا گیا۔ جب وہ دوبارہ چل پڑے تو پرسی نے پیچھے مڑے بغیر بتایا، تمہیں پیپ سے ذرا بچ کر رہنا پڑے گا۔ صرف خونی نواب ہی واحد بھوت ہے جو اسے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ خونی نواب سلیدرین کے ہال کا بھوت ہے، پیپس ہم مانیٹروں کی بھی نہیں سنتا۔ لو ہم پہنچ گئے۔ راہداری کے آخری سرے پر گلابی ریشمی پوشاک میں ایک بہت فربا عورت کی تصویر ٹنگی ہوئی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر دھیمے دھیمے مسکرا رہی تھی، اور جب وہ ان کے سامنے پہنچے تو بولی، پاس ورڈ۔ کیپٹن ڈریکونس، پرسی نے تیز آواز میں کہا۔ تصویر آگے کی طرف جھکی اور دیوار میں ایک بڑا گول سوراخ دکھائی دیا۔ وہ سب اس میں سے گزر کر اندر داخل ہوئے۔ نیول کو ایک پیر اٹھانے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑی اور ان لوگوں نے خود کو گریفنڈور کے ہال میں پایا۔ یہ گدے دار کرسیوں سے بھرا ہوا ایک شاندار بڑا کمرہ تھا۔ پرسی نے لڑکیوں کو ایک دروازے سے ان کے کمرے تک پہنچایا اور لڑکوں کو دوسرے دروازے سے ان کے کمرے تک پہنچایا۔ چکردار سیڑھیوں کے سب سے اوپر والے سرے پر پہنچنے کے بعد ظاہر تھا کہ وہ بلند و بالا مینار میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے آخرکار اپنے بستر سیدھے کیے۔ وہ 5 پلنگ تھے جن پر گہرے سرخ رنگ کے مخمل کے پردے لگے تھے۔ ان کے صندوق پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بات کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ انہوں نے اپنا اپنا یونیفارم اتارا اور پاجامے پہنے اور پھر بستر پر لڑک گئے۔ کھانا شاندار تھا، ہے نا؟ رون نے پردے کے پیچھے سے ہیری کو مخاطب کیا۔ دور ہٹو اسکیبرز، یہ میری چادر کتر رہا ہے۔ ہیری رون سے پوچھنے والا تھا کہ کیا اس نے گڑ والے لونگ کے چڑے کھائے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا ہیری فوراً ہی نیند کی وادی میں اترتا چلا گیا۔ شاید ہیری نے کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا، کیونکہ اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ وہ پروفیسر کوریل کی پگڑی پہنے کھڑا تھا جو اس سے باتیں کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ اسے فوراً سلیدرین میں جانا پڑے گا کیونکہ یہی اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ ہیری نے پگڑی کو بتایا کہ وہ سلیدرین میں نہیں رہنا چاہتا۔ پگڑی بھاری ہوتی چلی گئی۔ ہیری نے اسے اتار کر پھینکنے کی کوشش کی، لیکن پگڑی اس کے سر پر کستی چلی گئی، جس سے اسے درد ہونے لگا۔ اور پھر وہاں پر میلفوئی دکھائی دیا جو اسے پگڑی سے دھینگا مشتی کرتے ہوئے دیکھ کر
استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ پھر میلفوئے مڑی ناک والے پروفیسر یعنی سنیپ میں بدل گیا، جس کی ہنسی اونچی اور سرد صفاکانہ ہوتی چلی گئی۔ سبز روشنی کی ایک چکا چوند برپا ہوئی اور ہیری پسینے میں شرابور کانپتا ہوا جاگ گیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس نے کروٹ بدلی اور پھر سے سو گیا۔ اب وہ اگلے ہی دن کی صبح کو بیدار ہوا تھا۔ وہ رات کے عجیب و غریب خواب کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔